बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गुज़श्ता रात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान मुलाकात के बाद अब शहर में चंद बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स की खबरें हैं। ये तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे, आपके सामने रखेंगे कि बड़ी डेवलपमेंट्स क्या हैं। क्या इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम के दरमियान होने वाले बैकडोर मुज़ाकरात का ताल्लुक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मुलाकात के साथ भी है? और जीएचक्यू से क्या गारंटी मांगी गई है? काजी फ़ाइज़ ईसा की माफ़ी समझा जाए माजरत को, और क्या अगले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान की सियासी बिसात पर बिछा हुआ सारा स्क्रिप्ट तब्दील हो सकता है? तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले चंद बड़े अहम तरीन वाक़यात की तरतीब समझना पड़ेगी, उसके बाद अंदर की खबर आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहली और अहम तरीन डेवलपमेंट आज उस वक्त हुई जब यह खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 चैलेंज कर दिया गया है। जी हां, बिल्कुल इस्तदा की गई सुप्रीम कोर्ट से कि बिल को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया जाए। एक और मामले को भी आप समझ लें, मामले को आगे बढ़ाने से पहले, कि सदर ममलकत को ये बिल भिजवा दिया गया है हुकूमत की जानिब से। 10 दिन हैं उनके पास, और अगर 20 अप्रैल तक वो इसके ऊपर दस्तखत नहीं करते तो फिर ये खुद बखुद कानून बन जाएगा बकौल हुकूमत के, क्योंकि इससे पहले सदर ममलकत बिल वापस भिजवा चुके हैं। लेकिन एक सवाल और भी है। 15 अप्रैल को शहर लाहौर के अंदर मुल्क के 50 से जायद बड़े चोटी के नामवर वकला इकट्ठे हो रहे हैं इस सूरत हाल के ऊपर, और उनकी राय बड़ी अहम। और सदर ममलकत इस बिल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी भिजवा सकते हैं, जो कि इस कानून साजी को कलदम करार दे सकती है। माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। अब यह बैकग्राउंड आपको बताना इसलिए ज़रूरी कि इस बैकग्राउंड को समझने के बाद मौजूदा सियासी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखने का लुत्फ और मज़ा कुछ और है, क्योंकि तभी ये डॉट्स आपस में कनेक्ट हो सकेंगे। जनाब, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 से सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। मोहम्मद शाफे मनीर एडवोकेट ने बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और यह मौका इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है और बिल को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया जाए। दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, और यही जो बिल है जनाब, इस बिल को चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी। वकील सईद आफ्ताब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और वहां भी इसे कलदम करार देने की इस्तदा की गई। और गुज़श्ता रोज़, अब गुज़श्ता नहीं, 1-2 दिन पहले इसको कह लें, क्योंकि जब आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी, ये बिल मुश्तरका इजलास में कसरत राय से मंजूर किया गया और फिर उसके बाद आज इसको सदर ममलकत को भिजवाया गया। अब ये डेवलपमेंट हुई, उसके बाद एक और अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। एक रेफरेंस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भेजा गया था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, लेकिन फिर आपको याद है कि मामलात वहां तक पहुंचने से पहले बेंच बने 2 मरतबा, और फिर वहां पर क्या कुछ हुआ उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं। कैसा बिल्कुल आखिरी लम्हे जजेस ने अपनी राय बदली, रिटायर्ड होने वाले जज साहबान ने, और काजी साहब बाल बाल बच गए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ दायर रेफरेंस जो है उसकी जल्द समाअत के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त वहीद शहजाद बट नामी शहरी ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदर पाकिस्तान ने असासा जात के हवाले से रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भिजवाया था, जिसमें कहा गया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने असासे ज़ाहिर नहीं किए। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि उनकी अहलिया ने भी असासों की मनी ट्रेल नहीं दी। सदर ममलकत के रेफरेंस के मामले पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मुख्तलिफ इदारों को मरासले भेजे और अपने खतूत मीडिया पर भी जारी करते रहे। गुजरांवाला बार के सदर की जानिब से एक अहम तरीन डेवलपमेंट ये भी सामने आई। उन्होंने कहा कि आइनी सरबराहों को, इदारों के सरबराहों को चीफ जस्टिस मेलाइन करते रहे, माफ़ कीजिएगा, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनके हवाले से खतूत लिखते रहे, उनको मिलाइन करते रहे, लेकिन जिस मरतबे पर वो फाइज थे उसको रोनते हुए वो जा पहुंचे पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने कहा जनाब, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को 2019 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस भिजवाया गया था
کیونکہ ان کا یہ عمل مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے، لہذا ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن ابھی تک اس ریفرنس کی سماعت نہیں ہو سکی، اور درخواست میں یہ استدعا کی گئی کہ معاملہ اہم اور حساس نوعیت کا ہے، لہذا اس کی جلد سماعت کر کے کارروائی کی جائے۔ اب یہ ہوتا ہے جناب ماحول، اور اس ماحول کے اندر چیف جسٹس پاکستان کی افطاری سے پہلے چیف جسٹس مستقبل کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ میں بار بار مستقبل کا چیف جسٹس لفظ کیوں استعمال کرتا ہوں؟ کیونکہ اسی کے اندر ساری کہانی، سارا راز اسی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ستمبر کے مہینے کے مڈ کے اندر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریٹائر ہونا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بطور اگلے چیف جسٹس کے طور پہ حلف اٹھانا ہے، اور 8 اکتوبر جو الیکشن کی تاریخ دی جا چکی ہے الیکشن کمیشن اور اس حکومت کی جانب سے، اگر پنجاب اور کے پی کے الیکشن پہلے ہو بھی جائیں، قومی اسمبلی کے، سندھ اسمبلی کے اور بلوچستان اسمبلی کے 3 اہم ترین الیکشن، جس میں سب سے اہم قومی اسمبلی کا ہے، اس کے لیے 8 اکتوبر کی ڈیٹ ہے، اور جب چیف جسٹس موجودہ نہیں ہوں گے، عمر عطا بندیال قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے 17 ستمبر کے بعد، ان کی موجودگی کے اندر یہ پولنگ ڈیٹ آئے گی، یعنی شیڈول پہلے سے آ چکا ہوگا جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں، اور پھر اس پر عمل درآمد اور پولنگ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں، یعنی معاملہ انتہائی جڑا ہوا ہے آپس میں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال انتہائی ریلیونٹ ہیں 17 ستمبر تک، کیونکہ اس سے پہلے حکومت جا چکی ہوگی، اگست کے مہینے میں نگران حکومت آ چکی ہوگی، اگر قومی اسمبلی نہیں توڑی جاتی، اور وہ ان انتخابات کی بات کر رہا ہوں، وہ اگر اکتوبر ہی میں کروائے جاتے ہیں، اس لیے عمر عطا بندیال بھی ریلیونٹ ہیں، اور پھر آگے چل کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ اب یہ ملاقات جناب اسی ماحول کے تناظر میں ہو رہی ہے جہاں ایک طرف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے ساتھ 7 ساتھی جج آئین اور قانون کے اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ پنجاب کے الیکشن ہر صورت پہلے ہوں گے، کے پی کے الیکشن ہر صورت پہلے ہوں گے، عام انتخابات قومی اسمبلی کے 8 اکتوبر سے پہلے۔ دوسری جانب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پوری پی ڈی ایم پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ 6 جج آئین کے ساتھ نہیں کھڑے، بلکہ ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ انتخابات ایک دن ہونے چاہیے۔ اب اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے موقف کے حامی ہیں قاضی فائز عیسیٰ، اور پاکستان تحریک انصاف کے موقف کے حامی ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال۔ اب یہ ہے اسلام آباد کے اندر سارا ماحول، جس ماحول میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس سے ایک دن پہلے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس کریٹیو ریویو کے حوالے سے درخواست کی سماعت بھی کرتے ہیں کہ آیا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو کریٹیو ریویو سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا تھا گزشتہ حکومت کی جانب سے، جس کی انڈین آئین کے اندر مثال موجود ہے، اور پاکستانی انڈین آئین برٹش آئین سے ڈرائیو کیے گئے ہیں، پاکستان میں بھی یہ روایت ڈل سکتی ہے، اس پہ کوئی کسی قسم کا قدغن نہیں، اور ایسی صورتحال میں اس متفرق درخواست کو ساتھ دیکھا جائے، اور کل کا جو اس کے اوپر جو ان چیمبر سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کی، جوڑ کر دیکھا جائے تو ڈاٹ کنیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ابھی تک ان کے اوپر ایک ریڈ لائن ہے، اور مکمل طور پر ان کا چھٹکارا اس سے نہیں ہوا۔ اب اس ماحول کے اندر یہ ملاقات ہوتی ہے کہ ایک طرف تو ان چیمبر سماعت ہو چکی، دوسرے اسلام آباد کے اندر یہ ماحول ہے، اور پھر یہ خبر آتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس کی مشورے کے بعد یہ جو ہے وہ اپنا وضاحتی بیان جاری کر رہے ہیں، اور یہ جو وضاحتی بیان ہے اسے بعض حلقوں کی جانب سے معذرت اور معافی بھی کہا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس نے انہیں اس بات کا مشورہ دیا کہ وہ یہ وضاحتی بیان جاری کریں، تب ان کے اوپر سے اس حوالے سے جو دباؤ ہے وہ ہٹ سکتا ہے، کیونکہ انتہائی غیر آئینی اور غیر قانونی حرکت ان کی جانب سے یہ کی گئی، جو اعلیٰ ترین سطحی ذرائع ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اسلام آباد کے باخبر حلقے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی، وکلا برادری کے اندر بھی، حلقوں کے اندر بھی اس طرح سے اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا، جس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ وضاحت جو ہے وہ جاری کرنا پڑی، اور پھر یہ خبر چلائی گئی باقاعدہ طور پر کہ یہ ملاقات خوشگوار ماحول کے اندر ہوئی ہے، جس میں ان کی وضاحت بھی آئی۔ اور اب اس ماحول کے اندر پھر ایک اور بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے اسلام آباد میں اس ملاقات کے بعد کہ آصف زرداری کے شہباز شریف کو مشورے کے بعد کچھ مشترکہ دوستوں نے پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بیک ڈور مذاکرات کے حوالے سے کوششیں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں۔
ان کوششوں کا جو نتیجہ ہے وہ اسی صورت مثبت طور پر سامنے آ سکتا ہے جب پاکستان کے دو اہم ترین اداروں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یعنی موجودہ آرمی چیف اور DGISI عمران خان کہا کرتے ہیں کہ یہی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ میں سینئر جج صاحبان یعنی مستقبل کے 3-4 چیف جسٹس جو کہ اگلے 4-5 سال کے دوران چیف جسٹس رہیں گے، ان کو اس سارے معاملے کے اوپر اعتماد میں لیا جائے، جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ۔ میں پہلے ایک ویلاگ میں آپ کو بتا چکا کہ یہ اگلے دور حکومت کے درمیان جو اگلے 5 سال ہیں ان میں یہ 5 جو سینئر ججز ہیں یہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے طور پر آئیں گے، جس میں سے عمر عطا بندیال کے بعد جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں عمران خان کے اس آئینی اور قانونی موقف کے ساتھ کہ پنجاب میں الیکشن کرائیں، اور جسٹس منصور اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں جو کہ ٹیکنیکلٹیز کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس ماحول کے اندر آپ یہ سارا بیک گراؤنڈ آپ سمجھ گئے ہوں گے یقیناً، اب اس ماحول کے اندر یہ ملاقات ہوتی ہے اور پھر یہ خبر آتی ہے کہ گارنٹی مانگ لی گئی ہے، اور گارنٹی عمران خان کے حوالے سے مانگی گئی ہے، اور خبر اس طرح سے کی گئی کہ PDM یہ گارنٹی مانگ رہی ہے کہ عمران خان ان بعض چیزوں کے جو چیزیں طے ہوں گی اس کو عمران خان جو ہے وہ لکھ کر ہمیں دیں گے اور مانیں گے۔ اور ذرائع کا کیا دعویٰ ہے کہ گارنٹی کس چیز کے اوپر، اور گارنٹی کن کے لیے مانگی جا رہی ہے؟ گارنٹی مستقبل کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کہ دوبارہ حکومت کو اس قسم کا ریفرنس جو ہے وہ نہیں لے کر جائے گی، یا ابھی اس ریفرنس کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ ختم کیا جائے گا، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی گارنٹی مانگی جا رہی ہے، اور وہ گارنٹی وہی ہے جو میں اس سے پہلے اس پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ وہ گارنٹی کیا ہے؟ رجیم چینج آپریشن۔ آپ دیکھیں حسین حقانی کو ایک مرتبہ پھر ایکٹیو کیا گیا ہے۔ ان کو کون ایکٹیو کرتا ہے؟ ہمیشہ سے 80 کی دہائی سے لے کے آج تک جس شخص کا تعلق اور خمیر جماعت اسلامی سے اٹھا ہو اس کے پیچھے کون ہوا کرتا ہے؟ مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ پھر وہاں سے جناب یہ جاتے ہیں نون لیگ کے اندر، تو پیپلز پارٹی کے خلاف نون لیگ اس وقت اسلامی جمہوری اتحاد کس نے بنوایا؟ جو بینظیر بھٹو کے خلاف ساری کمپین وہ کہاں سے آئی؟ اس کے بعد پھر جب پیپلز پارٹی کے اندر کچھ تبدیلی پرو اسٹیبلشمنٹ ہونے کے حوالے سے فرح ناز اسوانی کا کردار اور حسین حقانی کا کردار اس سارے معاملے کے اندر، اس کے بعد پھر میمو کا معاملہ، اس معاملے کے اندر مشرف کے ساتھ جانے کی کوشش، کون تھا اس سارے معاملے کے، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے اندر رستہ بنانے کی کوشش، پھر عمران خان کے پاس جانے کی کوشش، عمران خان کی جانب سے دھتکارا جانا، اور اب ایک بار پھر ہائر کے طور پہ وہ سب کچھ کرنے پہ مجبور ہونا جو پہلے 80 کی دہائی میں کر چکے ہیں حسین حقانی۔ ان معاملات کو ذرا سمجھیے۔ تو گارنٹی اب کیا مانگی جا رہی ہے؟ گارنٹی یہ مانگی جا رہی ہے کہ عمران خان رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم ترین معاملات کے اوپر وہ خاموشی اختیار کریں۔ وہ معاملات میں آپ کو کہہ چکا ہوں، ارشد شریف کا قتل کیس، عمران خان کے اوپر ہونے والا قاتلانہ حملہ، اور اب وہ معاملہ ایک نئے ملفوف پیکٹ کے ذریعے بھی دوبارہ آگے لایا جا رہا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس لیے ایکٹیو ہوئے ہیں کہ نواز شریف کی پاکستانی سیاست کے اندر واپسی کا راستہ تلاش کیا جانا، جس طرف بار بار اشارہ کیا جاتا ہے جناب کہ جو دونوں پرڑے ہیں وہ برابر کیے جائیں۔ اور اس ماحول کے اندر اب یہ جو 10 دن ہیں عید سے پہلے، ان 10 دنوں کے اندر ایک تو سپریم کورٹ رولز پروسیجر بل کا صدر مملکت کے پاس جانا، اور پھر دیکھنا کہ یہ نافذ ہوگا یا نہیں، اور اسی دوران شریف خاندان کا اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد کی بجائے سعودی عرب کے اندر موجود ہونا، بین الاقوامی پلیئرز کا اس سارے معاملے کے اندر ڈلنا، یہ کیا ہے؟ عمران خان سے گارنٹی حاصل کرنے کی کوشش ہے کہ عمران خان گارنٹی دے دیں جناب کہ وہ جناب ہمیں نہیں چھیڑیں گے۔ معاملہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جناب وہ عمران خان گارنٹی دے دیں، کیونکہ وہ ان ایکسپیکٹیبل ہے، ان کے اوپر ان کے والے سے کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، کسی وقت وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا اندازہ؟ تو جناب عمران خان نے کہا کہ وہ تو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کسی اپنے اوپر ہونے والی تمام تر چیزیں وہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو ملک پاکستان کے ساتھ کیا گیا، ملک پاکستان کے اداروں کے ساتھ کیا گیا، یہ معاملہ تو وہ پاکستانی عوام کے اوپر چھوڑ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے عوام کی 2/3 اکثریت کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں کسی قسم کا NRO نہ دوں، اور احتساب کا عمل جہاں پہ رکا تھا اس احتساب کے عمل کو وہیں سے جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے۔ اور یہ جو تھوڑی بہت اسکرپٹ کے اندر تبدیلی آپ کو گزشتہ چند دنوں سے جو ہے وہ نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب الیکشن میں جانے کے والے سے، وہ اسکرپٹ میں معمولی سی تبدیلی عمران خان سے گارنٹی
حاصل کرنے ہی کے لیے کی گئی ہے، اسکرپٹ مکمل طور پر تبدیل نہیں ہوا۔ اور کچھ لوگ عمران خان کو بھی اس بات کا مشورہ دے رہے ہیں کہ اسکرپٹ کی اس معمولی تبدیلی کے دوران سسٹم میں واپسی کے حوالے سے عمران خان اپنی جگہ بنائے۔ سہیل وڑائچ بھی اس جانب جو ہیں وہ اشارہ کر چکے ہیں۔ اگلے چند دن انتہائی اہم ہے، کپتان کے پاس اہم ترین سیاسی کارڈز اپنے اب بھی موجود ہیں، اور ان سیاسی کارڈز کے کھیلنے کی صورت میں چیف جسٹس بندیال کی جانب سے آج ہونے والے ایک بڑے اعلان یا بڑی ڈیولپمنٹ کے بعد عمران خان کی واپسی 2/3 اکثریت کے ساتھ یقینی نظر آتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔